देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, जज ने सजा नहीं दी, मुझे सजा दिलवाई गई। नाइंसाफी पे नाइंसाफी हुई। जज अरशद मलिक ने कहा कि हमारा सर शर्म से झुक जाना चाहिए। ये अल्फाज है साबिक वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ के, जो 4 हफ्ते के लिए इलाज रवानगी के लिए गए थे लंदन, मगर बरसों गुजर जाने के बाद ना तो उनका इलाज हुआ, ना वापस आए, बल्कि बेटी की रिहाई के बाद और मिलने के बाद एक मरतबा फिर इदारों पर बेबांगे दहल इल्जामात की बौछार कर रहे हैं। वो किससे शिकवा कर रहे थे ये तो खुद ही बता सकते हैं, मगर ये समझ में आ रहा है कि चंद दिन पहले जिन्हें मीडिया पे आने की इजाजत नहीं थी, अब वो बिला धड़क मीडिया पर इंटरव्यू दे रहे हैं। और अनकरीब हम ये खुशखबरी भी शायद सुन लेंगे कि नवाज शरीफ साहब की सजा मुअत्तल हो गई है और वो वतन वापस आ रहे हैं। जो कुछ उन्होंने इदारों के बारे में कहा वो भी सुन लेते हैं। उस वक्त के चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारा सर शर्म से झुक जाना चाहिए, जो अरशद मलिक कह गए। मेरा केस वहीं का वहीं है। कौन नहीं जानता कि ये सब फैब्रिकेटेड और फेक केसेस थे, कोई जिसमें कोई अपना ना जान है ना उसमें कोई किसी किस्म का कोई अपना जो है वो एविडेंस है। लेकिन सजाएं दे दी कि मुझे इलेक्शन से भी दूर रखा जाए और मुझे फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई कर दिया। अगर आज कहा जा रहा है, देखें ना, लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन भी सुप्रीम कोर्ट से हुई और आज कहा जा रहा है कि जनाब ये तो बड़ा ड्रकोनियन कानून है और बहुत ही ये ड्रकोनियन फैसला है, कानून कहीं नहीं है, ये ड्रकोनियन फैसला है और जुल्म है। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर नवाज शरीफ की लंदन मीडिया से गुफ्तगू के बाद ये तो वाज़ेह है कि नवाज शरीफ की वापसी की तैयारियां जारी हैं ऑन एयर। और जो NRU 2 का इल्जाम मुबैना तौर पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से लगाया हो रहा है, उसी के बाद सब कुछ हो गया है। मजीद अच्छी खबर बस यही चाहते हैं। इसी हवाले से बात करते हुए फवाद चौधरी ने, साबिक वज़ीर इत्तलात व नशरियात ने भी नवाज शरीफ से सवाल कर दिया है। उनके ही बातों पर क्या कहना था उनका, ये सुन लेते हैं। जो डील जिसकी कुछ तफसीलात खुर्रम दस्तगीर और जावेद लतीफ़ ने यहाँ पे हमारे सामने रखी हैं, आज नवाज शरीफ को चाहिए कि उस NRO 2022 की जो डिटेल्स हैं वो हमारे सामने रखें और हिम्मत करें किस तरह से उन्हें 1100 अरब रुपए के मुकदमे जो हैं उसमें जरदारी और नवाज शरीफ को रिलीफ दिया गया है। जब से पुराने लोग नए लिबासों पर हम पर मुस्तरद कर दिए गए, आम आदमी के लिए जिंदगी दिन ब दिन गुजारना मुश्किल होता जा रहा है। महंगाई का ड्रामा रचाकर मौजूदा हुक्मरानों को इक़्तिदार सौंपा गया, जो कम के बजाय और ज्यादा हो गई है। जहां तक बात इस रजीम चेंज से नुकसान किसका हुआ है, तो वो सबसे ज्यादा आवाम का इस वक्त नजर आ रहा है, जिसकी बेहतरी का नारा लगाकर सब कुछ किया जाता है। इस सिवाय नारों के क्या हमें कुछ और हासिल हुआ है, ये सवाल है। साद रफीक भी आज अपोजिशन तहरीक इंसाफ को सबक दे रहे थे कि उनका काम क्या है और जलसों धरनों से मुल्क का नुकसान ही होता है। इस हवाले से उनका क्या कहना था, ये वो सुन लेते हैं। एक दूसरे पे मुकदमेबाजी, एक दूसरे को घसीटना, इससे होता क्या है? होता ही है कि जो गवर्नमेंट होती है वक्त की, उसकी तवज्जो असल इशू से हटती है, ज़ाहिर मुकाबला करना पड़ता है, और अपोजिशन जो है वो बजाय कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करने के डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर चली जाती है। बजाय इसके कि तनकीद करेंगे जी आपकी कारकर्दगी ठीक नहीं है, हमें आईना दिखाएं, हम अपोजिशन हो तो उनको आईना दिखाएं। हमने क्यों नहीं किया लॉन्ग मार्च? हमें नहीं करना आता। दिन ब दिन जिन हालात हैं वो अब तक से बद से बदतर होते जा रहे हैं। बेबस और लाचार अवाम का लीडर इंतजामिया के नखरे उठा कर अब तकरीबन निढाल वाली सूरत हाल हो चुकी है, जिसे कभी कौम कुव्वत एक बने नहीं दिया जाता। और अनफॉर्चुनेटली बड़े बड़े दानिश्वर सफ़ेद को काला और काले को सफ़ेद बनाने में इस वक्त लगे हुए हैं, आवाम को दिखाने के लिए। बेचारे आपस में ही हर वक्त जो कि आवाम इस वक्त दाल रोटी कपड़े मकान के लिए जो बैठी हुई है वो दस्तों गिरबान नजर आते हैं। और साथ ही जी, चाहे वो चीनी आटा दाल की बहाव हो या बिजली के बिल हो या फिर
फिर इस मौजूदा सूरत हाल में इन्फ्लेशन का मामला हो, वो सारी की सारी सिचुएशन अभी हमारे सामने है और अब वो कम होती भी नज़र नहीं आती। क्या इस सारी सिचुएशन में आवाम को बार बार हम पूछते कोई रिलीफ मिलेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी जानिब जी, ऑडियो लीक्स के मामले के हवाले से कौमी सलामती की राजदारी को आलमी सतह पर बेनकाब करने के लिए इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आज़म अदालतों के पास भी जाने का रुख कर रहे हैं और ऑडियो लीक्स के मामले पर अदालत जाने का इरादा रखते हैं ताकि मालूम हो सके हसास सिक्योरिटी मामला कैसे गैर कानूनी तरीके से रिकॉर्ड और फिर लीक हुए हैं। जबकि दूसरी तरफ खबर ये आ रही है कि हसास इदारों ने 2 हैकर्स की आज गिरफ्तारी भी कर ली है और जो गिरफ्तारी का मामला है 2 हैकर्स के हवाले से, मुबैना ऑडियो लीक्स के हवाले से उस पे हसास इदारों की ही कार्रवाई सामने आई है और उन्होंने ही गिरफ्तार किया है। तो क्या इससे भी कोई पर्दाफाश हो सकेगा कि ये ऑडियो लीक्स का मामला अब तक कौन करता रहा है? साथ ही जहां पर ये सारा मामला है वहीं पे हमने ये भी देखा पिछले 2 दिन के अंदर के आर्मी चीफ ने भी एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा इस हवाले से कि कोई भी मुसल्ला जत्था या ग्रोह, सियासी ग्रोह, मुसल्ला ग्रोह अफराद मुल्क की मईशी और सियासी सूरत हाल के आड़े कोई नहीं आ सकता और कोई आएगा तो पाक फौज उसको हर तरह से आड़े हाथों निपटेगी। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच आर गोइंग ऑन। और जबकि इसी मामले के हवाले से शेख रशीद इस हवाले से कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो कि साबिक वज़ीर आज़म है, उनकी ख्वाहिश पर कोई तैनाती नहीं होगी। अगेन वो इशारा कर रहे हैं एक अहम अपॉइंटमेंट का, यानी कि कोर्स की अपॉइंटमेंट का, जो कि नवंबर में होनी है। अगला महीना, ये महीना इंतहाई अहम है और गर्मा गर्मी का महीना है सियासी मार्के पर और सियासी महाजराई पर। इस सब पे बात करेंगे जी। सबसे पहले हमारे पास मौजूद है मेहमान यहाँ पर डॉक्टर सीमी बुखारी साहिबा हैं, MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आपको खुशामदीद कहती हूँ। साथ ही ज्वाइन कर रहे हैं अली गौहर बलोच साहब, मेंबर कौमी असम्बली है मुस्लिम लीग नून से, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। साथ ही अख्वानज़ादा चटान भी ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया। सबसे पहले जी डॉक्टर सीमी बुखारी साहिबा और अली गौहर बलोच साहब की तरफ जाऊँगी। डॉक्टर सीमी साहिबा, वेरी इंपॉर्टेंटली जस्ट क्विकली मैं चाहूँगी कि सबसे पहले इस हवाले से बात कर ली जाए कि ऑडियो लीक्स के हवाले से जो कौमी सलामती की राजदारी को आलमी सतह पर बेनकाब किया गया है, उस पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन यानी कि वो कह रहे हैं कि हम अदालतों में जाएंगे। सो हाउ यू पीपल आर गोइंग टू परस्यू इट नाउ? एंड वेरी इंपॉर्टेंटली अगेन आप लोग चाह रहे हैं जाके दोबारा से धरना देना और बैठना, लेकिन किस तरह से हमने देखा इदारों का स्टेटमेंट मौक़िफ़ सामने आ गया। इदारे के सरबराह ने जो बात की है पिछले 2 दिन पहले, उससे बहुत क्लियर मैसेज नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब भी जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो भी सबके सामने है। सो सिचुएशन इज़ नॉट दैट ईजी इन योर बॉल एज इट्स सपोज टू बी, जिस तरह से आप लोग समझ रहे हैं जी। हमारे साथ हैं, हमें देखना है कि मुल्क अवाम क्या चाहते हैं। डेमोक्रेसी में यही होता है ना कि अवाम की मर्जी की हुकूमत होती है, अवाम के फैसले होते हैं। अफसोस कि आज तक ना हो सका। जो भी ये स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं कि सियासत से जो है ना एस्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट दूर रहना चाहती है, इसको दूर रहना चाहिए। डेफिनेटली हर इदारे का अपना डोमेन होती है, उस पर काम करना चाहिए। और हमेशा से ये आज की बात नहीं है, हमेशा से हमने ये किसी भी डेमोक्रेटिक मुल्क में ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन अफसोस के बहुत सारी मुदाफ़तें हमने देखी। 30 साल से ज़्यादा इस मुल्क में किसने हुकूमत की, आप जानते हैं वो क्या हुआ, किस तरह से हुआ। और एंड में यही कह दिया जाता है कि सियासत से दूर रहना चाहिए इनको। तो हम तो हमेशा ही कहते हैं इनको दूर रहना चाहिए। अवाम की जमहूरियत में अवाम के फैसले होने चाहिए। अवाम की मर्जी से जो लोग इलेक्ट हो वो अपने आके हुकूमत करें। और इसके बाद दूसरी बात है ऑडियो लीक्स की जो बात है, इंतहाई सेंसिटिव इशू है ये। सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, PM ऑफिस, PM हाउस सेफ नहीं है, तो फिर क्या मुल्क का इदारा कोई कौन सी जगह सेफ है? तो इसके लिए डेफिनेटली और स्पेशली आप देखिएगा शुरू में PMLN के 1-2 बातें आई, उसके बाद थ्रू आउट इमरान खान साहब को टारगेट किया जा रहा है। उसी की लीक्स ली जा रही है, जो साफ पता चल रहा है कि वो कट एंड पेस्ट की जा रही है, एडिट की जा रही है। तो इसकी ये अच्छी बात है कि 2 हैकर्स जो है वो ऑलरेडी उनको पकड़ा गया है और अंतरीन ये लग रहा है कि PM हाउस के भी कुछ इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी हो गया इस वक्त कि ये नहीं कि जब हैकर का दिल चाहे उठे और शुरू हो जाए किसी के खिलाफ लीक्स करना शुरू हो जाए। तो हमने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू करना है और डेफिनेटली ये बहुत ज़रूरी है और बहुत इम्पोर्टेंट है
کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کون اس طرح سے کر رہا ہے, کون اس کے پیچھے ہے. اور میرے خیال میں جس طرح آپ نے کہا 7 ستارے اس میں شامل ہو جائے تو اس سے اچھی کیا بات ہوگی. ہمارے جو ہے ایجنسی جو ہے دنیا میں بڑی ٹاپ میں مانی جاتی ہے تحقیقات کے نتیجے سے. تو میرے خیال میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہوگا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. عوام کو بھی گمراہ کیا جا رہا ہے یہ آڈیو لیکس کے ذریعے, کہ عوام کیونکہ اس وقت عمران خان کی طرف دیکھ رہی ہیں کہ وہ سمجھ رہی ہیں کہ ایک آنےسٹ لیڈر ہمیں ملا اتنے سالوں بعد, جو نہ اپنے فیکٹریاں کارخانے بناتا ہے, نہ اس نے 3.5 سال میں کوئی منی لانڈرنگ کی. وہ اربوں روپے کے اوپر بیٹھا تھا, اس نے کیا کسی کو جو ہے نا چوریاں کرنی تھی. اس کی کوئی ایک بات بھی آپ سمجھیں, کوئی دشمن بھی اس کی تعریف کرتے ہیں کہ اس نے کوئی کسی قوم سے غداری نہیں کی, اس کے قوم کا پیسہ نہیں لوٹا. تو میرے خیال میں قوم اس لیے ان کی طرف دیکھ رہی ہے. لیکن ان کو لوگوں کو کیونکہ ان کے کرپشن کے کیسز ہیں, ان کے ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں, یہ ایک 60% اس وقت جو ہے نا حکومت کے لوگ بیلز پہ پھر رہے ہیں, جیسے کہ آپ جانتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ پروون باتیں ہیں. تو ظاہر ہے عوام کو بھی پتہ چلتا ہے ان چیزوں کا حقیقت کیا ہے, حقائق سب ان کے سامنے آ رہے ہیں. تو عوام کی مقولے سے یہ خوف زدہ ہو گئے ہیں, اور یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کون لیکس کر رہا ہے. اور ڈیفینیٹلی یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے, اور اتنی سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے تو میں سمجھتی ہوں اس کو کورٹ میں جانے کی ضرورت ہے, اور ہم جائیں گے. ٹھیک ہے, اوکے, ویری ویل. علی گوہر مدد صاحب آپ کی طرف آؤں گی. علی, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. اچھا علی, ویری امپورٹنٹلی سب سے پہلے تو جس طرح سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف معاملہ یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کہہ رہے ہیں کہ آڈیو لیکس کا حوالہ دے کے کہ قومی سلامتی کی رازداری کو عالمی سطح پر بے نقاب کیا, ہی از ویری کنسرنڈ. دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہواؤں کا رخ, چونکہ ظاہر سی بات ہے آپ لوگ, میں اس چیز میں نہیں جاننا چاہتی, آپ لوگ کے جتنی سینئر لیڈرشپ ہے ان سب کے سٹیٹمنٹس بھی آن ریکارڈ ہے اور آن کیمرہ, آن ریکارڈ, سب چیزیں سامنے ہیں. بٹ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہواؤں کا رخ کچھ آپ کے فیور میں اب ہمیں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے اوور آل. اس کی مثال یہ ہے کہ جی اتنے حالات جو ہے وہ اسموتھ سیلنگ کی نظر نہیں آ رہے خان صاحب کے دھرنے کے لیے, اور اس کے حوالے سے ہم نے دیکھ لیا اداروں کا بھی موقف کیا ہے, بہت ویری اسٹیٹ فارورڈ اسٹانس نظر آ رہا ہے. دوسری طرف نواز شریف صاحب جب اتنے سال بعد بولے ہیں اور بات کی انہوں نے, تو اگین ابھی میں نے ان کا شارٹ سنوایا, میں نہیں بول رہی, what he said everybody knows, ہر جگہ چل گیا وہ. تو ابھی بھی still the complaining behavior is there. So if it is like that, سو اب کیا ہوگا؟ اب تو حالانکہ آپ لوگ کو تو بہت اسموتھ سیلنگ مل گئی, ایز ہو گئی, مریم نواز صاحبہ کو پاسپورٹ مل گیا, باہر چلی گئی, جن سزاؤں کی اور جن چیزوں کی آپ بات کرتے تھے کہ جی ہمیں خطرات ہیں اور جو شکایتیں آپ لوگ لگاتے رہے نام لے لے کے اداروں کے حوالے سے بھی, وہ ساری چیزیں تو سارٹ آؤٹ ہو گئی. اسحاق ڈار صاحب واپس آ گئے, پھر بھی نواز شریف صاحب جو ہے وہ کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ ان کا نظر آ رہا ہے رادر دین تھینکفل ہونے کے. تو یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں رضا, آپ نے بہت ہی ڈیٹیل اور لمبا سوال, بلکہ کئی سوال تھے آپ کی بات میں, تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کی باتوں کا جواب جو ہے وہ ہمارے ناظرین تک پہنچ سکے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہمارا ڈے 1 سے یہ سٹانس ہے اور موقف ہے, اور نہ صرف موقف ہے بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ عمران احمد نیازی صاحب کی جو حکومت قائم ہوئی تھی بالخصوص پنجاب میں اور وفاق میں اور دیگر صوبوں میں بھی جہاں پر انہوں نے علاقائی حکومتیں بنائیں, جس طرح سے گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی حکومت قائم کی, یہ تمام کی تمام حکومتیں جو تھیں یہ عوام کا مینڈیٹ چرا کر آئی تھی, اور یہ عوام کا مینڈیٹ لے کر نہیں آئی تھی. اور اس کی ریگنگ کے لیے ایک تو الیکشن ڈے پر ریگنگ ہوتی ہے, ایک پری پول ریگنگ شروع ہو گئی تھی, اور میاں نواز شریف صاحب کی چلتی حکومت کے خلاف سازشیں 2016 سے شروع ہو گئی تھی. لیکن لمبی تفصیل کی بجائے بات کو مختصر کرتے ہوئے میں یہ گزارش کروں گا کہ ان کی غیر قانونی غیر آئینی حکومت کو ہم نے کسی کو کے ذریعے نہیں ہٹایا, جس طرح سے کہ پرویز مشرف نے میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کی, یا جس طرح سے پہلے اسمبلیاں ٹوٹتی رہیں, بلکہ اس غیر قانونی اور غیر آئینی حکومت کو ہم نے ایک آئینی طریقے کے ساتھ ہٹایا. غیر قانونی غیر آئینی کیسے 2018 کا الیکشن جیت کر آئے تھے علی گوہر صاحب؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ 2018 کا الیکشن چرا کر آئے تھے. اب یہ آپ کہہ رہے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ زیادتی کر دی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے نا کہ آپ مجھے اگر بات کرنے کا موقع دیں تو میں آپ کو تفصیل سے ساری بتا رہا ہوں.
دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ڈسکا میں جو الیکشن ہوا وہاں پر ان کی کلی کھل کر سامنے آ گئی کہ یہ جناب بیلٹ کے اوپر یقین رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، رنگے ہاتھوں ووٹ چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے، جس پر سپریم کورٹ آف پاکستان کی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ججمنٹس آ چکی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کے لیے سے پہلے جب 2018 کا الیکشن ہوا تھا تو آپ کو پتہ ہے کہ نیب کے ذریعے ہماری پارٹیوں کو توڑا گیا، لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کی گئی، ہماری تمام لیڈرشپ کے اوپر آنن فانن جھوٹے کیسز بنائے گئے، جو آڈیو اور ویڈیوز آئی اور جس میں مختلف ججز کے بیانات آئے، جس میں جسٹس صدیقی صاحب نے بھی جو اس وقت بیان دیے وہ بھی پورے پاکستان کے عوام کے سامنے ہیں، جس طرح سے کہ ارشد ملک کی جو ویڈیو آئی ان کے بھی جو بیان تھا وہ بھی پورے پاکستان کے عوام کے سامنے ہے۔ تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو جو مطلب ہے کہ پیناما کا ذکر کر کے اقامہ کے اوپر محل کیا گیا، تو وہ ایک سکرپٹ لکھا گیا تھا جس کے تحت عمران احمد نیازی صاحب کو پاکستان کے اوپر مسلط کیا گیا۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ 4 سال کے اندر اسکرپٹ کس نے لکھا؟ دیکھیں 4 سال کے اندر عمران نیازی صاحب نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا۔ ٹھیک ہے، لیکن اسکرپٹ کس نے لکھا؟ I wanna know that۔ دیکھیں جو جن لوگوں نے اسکرپٹ لکھا تھا وہ چہرے آہستہ آہستہ سارے ہم نے تو بانگے دوہل جو ہے وہ جلسوں میں نام لیا، اس چیز کا اظہار کیا کہ وہ جن لوگوں نے اسکرپٹ لکھا، اسکرپٹ وہی لوگ لکھتے ہیں جو کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ ہماری گواہ ہے کہ پاکستان میں کیا ہوتا ہے۔ You still think that they are the culprits? You still think that they are responsible? You still think that they have done this all mess? دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے، پھر اس کے بعد آپ کو وہ دھرنے یاد ہوں گے کہ بالکل مجھے یاد ہے، you're right, but I want to know that please اس کا بھی بتا دینا جو میں پوچھ رہی ہوں۔ علی گور صاحب جب اتنا کھل کے بول رہے ہیں تو پھر یہ بھی بتا ہی دینا۔ دیکھیں نا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس طرح عمران نیازی صاحب نے دھرنے دیے اور جس طرح سے ان سے دھرنے کروائے گئے اور پھر جس طرح سے انہوں نے ملک کے نظام کو سونچاج کیا، جس طرح سے پی ٹی وی کے اوپر حملہ کیا، جس طرح سے سپریم کورٹ کے جنگلے توڑے، جس طرح سے مشن اور پاکستان کے بارے میں ان کے وزراء نے حکومت کے آنے کے بعد ان کو گالیاں دی، جس طرح سے سپریم کورٹ کے ارد قبریں کھودی گئی، تو مقصد یہ تھا کہ اس عمران اور 2018 میں جو عمران صاحب کو پاکستان ملا تھا اس مہنگائی کی پرسنٹیج 4% پر تھی، اس وقت بجلی کا یونٹ ذمہ کو 5 روپے میں ملا کرتا، اس پر چینی 40 روپے کلو اور گھی کی قیمتیں بھی کم تھی، گندم اور آٹے کی قیمتیں بھی کم تھی۔ 4 سال میں جب بیڑا غرق کر دیا تو اس وقت بھی اب ہم ان حالات کو سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 110 روپے 115 روپے والا ڈالر not my question. 90 روپے تک کس نے Ali bhai, this is not my question on which you're going. I'm not talking about economy right now. I'm talking about the statement with due respect which has given by Nawaz Sharif صاحب، اور میں اس پہ بات کری تھی جو عمران خان صاحب نے آڈیو لیک کا معاملہ۔ میرا یہ سوال ہی نہیں ہے جس پہ آپ چلے گئے نا، میرے سوال کا جواب دے دیں بھائی۔ جی آپ پوچھیں نا، آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ میرے سوال کا میں بہت سمپل اور آسان سے سوال کیا تھا، بہت ہی معصوم سا، کہ جی آڈیو لیکس کے لیے وہ جا رہے ہیں عدالتیں، what would be your response on it and would you also be on it with this particular point with them کہ جی عمران خان صاحب اگر جا رہے ہیں تو چونکہ یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے، وزیر اعظم ہاؤس میں اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، تو would you people support him because یہ ایک نیشنل کاز ہے، ایک نیشنل معاملہ ہے۔ دوسرا کہ جو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں تو still he has a complaint with those people جن کے ساتھ ان کے پہلے بھی ایشوز تھے، ریزرویشنز تھیں، یہ دو بس ہاں نہ میں مجھے اس بات کا جواب دے دے نا۔ جی بالکل، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک آڈیو لیکس کی بات ہے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس کی جس طرح سے شہباز شریف صاحب کی بھی آڈیو لیکس ہوئی اور جس طرح سے پورے نظام کو بریچ کیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اور یہ تو آپ اس پہ کیا سپورٹ کریں گے عمران خان صاحب کو if he is going؟ میری اگر بات آپ مکمل ہونے دیں گی تو میں کوئی بات کروں گا۔ جی
دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے عظمہ صاحبہ نے بات کی ہے تو آپ نے خاموشی کے ساتھ پورا لیکچر سنا ہے، تو اگر میری بات مکمل ہونے دیں پھر آپ. بات یہ ہے کہ عمران نیازی صاحب نے کی بھی آڈیو لیکس ہوئی ہیں، لیکن اس کے دو پہلو ہیں. اگر تو اس کا یہ تقاضا لیا جائے کہ آڈیو لیکس نہیں ہونی چاہیے تو وہ تو ایک بات صحیح ہے کہ اس کے اوپر خاص طور پر جو ہمارے ملکی سلامتی کے ادارے ہیں، جو ادارے ہماری ملک کی وقار کا سمبل ہے، آئین کا سمبل ہے، پرائم منسٹر ہاؤس ہے، نیشنل اسمبلی ہے، پریزیڈنسی ہے، دیگر ادارے، سپریم کورٹ آف پاکستان. لیکن یہ تو حقیقت ہے اور اس کا پتہ بھی چلنا چاہیے. اور آج ایک رپورٹ بھی آ گئی ہے کہ 2 ہیکر کو آپ بتا رہی ہیں کہ ہمارے جو ادارے پکڑ لیا، اور یہ بات تو آگے نکل آئے گی. لیکن ساتھ ہی ساتھ اس بات کا ایک اور پہلو بھی ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ عمران احمد نیازی صاحب کی آڈیو لیک سے ان کے چہرے پر سے جو انہوں نے ماسک پہنا ہوا ہے وہ اتر گیا ہے، اور پتہ چل گیا ہے کہ جو وہ جس کو انہوں نے ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی تھی کہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے، ایکچولی سازش وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر وہ خود کر رہے تھے اپنے پرنسپل سیکرٹری کے ساتھ، جس میں کہ وہ منٹ چینج کرنے کی بات کر رہے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جناب یہ خرید و فروخت نہیں ہونی چاہیے، شرک ہے، اور خود مشرک بن گئے. جب ان کا اصل چہرہ سامنے آیا تو پتہ چلا کہ وہ خود خرید و فروخت کی پلاننگ میں مصروف ہے اور سازش میں مصروف ہے. آپ کو وہ وقت بھی یاد ہوگا جس وقت سینٹ میں اکثریت کو اقلیت میں بدلا گیا تھا اور اقلیت کو اکثریت میں بدلا گیا تھا. وہ کوئی دور کی بات تو نہیں ہے. تو مقصد یہ ہے کہ عمران احمد نیازی صاحب دوسروں کو چور چور کہتے ہیں، اپنی ان کی بہن چور نکلی، چوری کرتی ہوئی پکڑی گئی، اپنے انہوں نے گھر کو ریگولرائز کروایا، جو اپنے ان کی پیمنٹس انہوں نے جو منی چینج سو کالڈ دی تھی وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ایک آدمی کا بیان تھا، کوئی انہوں نے وہ ٹرانزیکشن کی کوئی وہ چینج نہیں بتا سکے تھے، لیکن بہرحال وہ عدالت میں میٹر گیا تھا. دوسرا ان کے وقت میں، ان کے دور میں چینی کا سکینڈل آیا، ان کے دور میں کرونا کا فنڈ جو باہر کے ممالک سے آیا تھا وہ لوٹا گیا، ان کے دور میں جو ہے بی آر ٹی پشاور کے پیچھے یہ اسٹے آرڈر کے پیچھے چھپے رہے. کیا یہ ساری کرپشن نہیں تھی؟ یہ سارا این آر او نہیں تھا جس سے یہ مستفید ہوتے رہے اور اپنے مخالفین کو جھوٹے مقدمات کے اندر جیلوں میں بند کروائے؟ جس پیناما کے اوپر میاں نواز شریف صاحب کا ذکر کیا جاتا تھا 200 اور لوگوں کے بھی نام تھے، کسی اور کا نام میاں نواز شریف صاحب کے علاوہ سامنے آیا؟ اور میاں نواز شریف صاحب کے اوپر تو جھوٹا مقدمہ تھا، کوئی مقدمہ بھی عدالت میں ثابت نہیں ہو سکا. عمران خان صاحب واپس آئیں گے. اچھا ٹھیک ہے، اوکے. میاں نواز شریف صاحب وطن واپس آئیں گے. ہاں اگر میاں نواز شریف صاحب یہ آج قوم کو بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا زیادتیاں ہوئی اور اس میں کون کون لوگ شامل تھے، تو اس میں تو کوئی بالکل بتانا چاہیے، بالکل بتانا چاہیے. اگر نہیں بتائیں گے تو پھر قصوروار ہوں گے، اگین پھر غلطی کریں گے. تو کل میاں نواز شریف صاحب نے جو میڈیا ٹاک کی ہے وہ پورے پاکستان پوری دنیا کے سامنے ہے، تو اس میں انہوں نے ان تمام کرداروں کا ذکر کیا ہے جن کرداروں کے ذریعے ان کے ساتھ زیادتیاں کی گئی ہیں. تو وہ کسی سے کوئی ڈھکی چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، اوکے اوکے. ڈاکٹر سی بی صاحبہ کم ٹو یو. علی صاحب میں نے بہت ٹائم دیا ہے ویسے آپ کو، اس لیے میں تھوڑا سا بیچ میں بولی کیونکہ ان کو ٹائم کم دیا تھا میں نے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، the point which he is raising، علی گوہر صاحب جو کہہ رہے ہیں باتیں، they think that still those people who were responsible in their eyes still there and they are still responsible. جو نواز شریف صاحب نے بات کی they are on their point. جی دیکھیے جی، میاں نواز شریف کی جو باتیں کر رہے ہیں وہ وہی جانے. وہ کبھی پہلے مجھے کیوں نکالا کہ جو انہوں نے گردان شروع کی تھی 5 سال پہلے، وہ دوبارہ سے وہی ادھر کی ادھر وہیں کے وہیں پہنچ گئے ہیں وہ. اور جس طرح سے وہ یہاں سے گئے تھے ان کے اپنے بھائی کی گارنٹی لے کر کہ میں بہت سخت بیمار ہوں، اور دیکھیں وہی ان کی تو یہاں سے رخصت ہی اس طرح سے ہوئی کہ وہاں جا کے کوئی نہ کوئی علاج ہوا، بڑے بڑے ہوٹل ریسٹورینٹ میں پائے گئے. 5 سال سے ہمیں تو نظر نہیں آیا کہ کہیں ان کا کہیں پہ کوئی علاج ہوا. اور اس کے بعد اب وہ جب کہ یہ رجیم چینج ہوئی جو سازش کے تحت ہوئی، اور سب ان کی بھائی صاحب آ کے بیٹھ گئے جو کہ جن کے اوپر اسی دن فرد جرم عائد ہونے والی تھی اور اسی دن وہ جو ہے وہ وزیر اعظم بن رہے تھے. تو یہ میں کیا اس پہ ایک کویسچن مارک ہے بہت بڑا کہ کون کس کو ساتھ دے رہا ہے، یہ کون اس وقت لاڈلا ہے، اس وقت کون لاڈلے ہیں لوگ ہیں.
جن کے رات کے اندھیرے میں ایک وزیر اعظم کے جہاز پہ چلے جاتے ہیں، 5 سال وہ بھی وہاں روتے رہتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں دوسرے وزیر اعظم کے جہاز پہ اور آ کے وزیر خزانہ بھی بن جاتے ہیں، جو اتنی منی لانڈرنگ کے کیسز تھے، جن کے اوپر ایسٹس بیونڈ مینس کے کیسز تھے، جن کے بعد پروفن کیسز تھے، اور وہ اسی ڈر سے بھاگ گئے تھے اور اب آ کے وزیر خزانہ بھی بن جاتے ہیں. اس پہ میں پوچھنا چاہتی ہوں کون آخر لاڈلا ہے اس ملک میں، کون لاڈلی ہے؟ پھر تیسری بات ان کی وہ صاحبزادی جن کو بیل پہ گھوم رہی تھی کتنے عرصے سے، اچانک ان کا بھی پاسپورٹ ریلیز ہوتا ہے، وہ بھی ملک کے رخصت ہو جاتی ہیں. تو لاڈلا کون ہے عوام بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتی کہ اداروں کے جو ہے نا یہ ایک الزام لگاتے ہیں پل میں تولا پل میں ماشا. کبھی تو یہ ان کے جو ہے نا وہاں بیٹھے ان کی جو ہے ہماری خلاف باتیں کرتے ہیں، کبھی اداروں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، پھر بھی کو ریلیف مل جاتا ہے. ہمیں تو کچھ سمجھ سے بالا تر ہیں یہ باتیں. اور جو ہے نا ہم نے تو اس لیے ہم کیونکہ عالیہ عدلیت کا بہت احترام کرتے ہیں، ان کے فیصلوں کا بھی احترام کرتے ہیں، تو ہمیں تو اب یہی انتظار کریں گے کہ آگے اگلے کیا فیصلہ دیتی ہے، آڈیو لیکس کے بارے میں کیا فیصلے آتے ہیں. اور ہم لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ آخر یہ کون سے سیکورٹی بریچ ہوئی اور کون اس میں انوالو ہے. انٹیلیجنس ایجنسیز ڈیفینیٹلی اس کا بہت ہمارا ساتھ دیں گے اور ہمیں پتہ چلے گا کہ کورٹس بھی اس میں اس کا نکالیں گے کہ کون اس کے پیچھے تھا. تو آپ کا کویشچن بہرحال آپ کا کویشچن اس بارے میں ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے، تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ آئیں بے شک آئیں، ہمیں تو کوئی نہیں اعتراض نہیں ہے. وہ ملک کے شہری ہیں، آلدو کہ ان کے بچے کہتے ہیں کہ ہم اس ملک کے شہری ہی نہیں ہیں، وہ تو شہری ہیں ظاہر ہے، وہ ادھر آئیں گے اور رہیں گے اور الیکشن بھی لڑیں گے، سیاست میں بھرپور حصہ لیں، جس طرح بھی کریں، جو ان کو ہر چیز کی اجازت ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں. اچھا اس میں مجھے ڈاکٹر سیمی صاحبہ ایک چیز اور بتا دیں، آپ لوگوں نے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے خلاف آپ کی حکومت نے، پنجاب حکومت نے جس طرح سے کیا ہے اور وہ بھی سب کے سامنے، اب وہ ادھر سے وہ ایکشن کر رہے ہیں. ڈیفینیٹ سی بات ہے آپ لوگوں کے رہنماؤں کے اوپر پہلے ایکشن ہوا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے ریٹرن یہ کام کیا ہے. بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے نا کہ آپس کی جو رنجش ہے اس کی وجہ سے سارا معاملہ ہے. اب دس از ویری امپورٹنٹ تھنگ اگین، اگر اس طرح سے آپس میں چپکلش لگی رہی تو پھر سیاسی منظر نامے میں تو یہ ہمیں اسموتھ سیلنگ نظر نہیں آ رہی ہے، اور ونس اگین ایک انسرٹینٹی ہو جائے گی پولیٹیکل لیول پر. پلس آپ لوگ چاہ رہے ہیں جی دوبارہ سے دھرنے کے لیے، لیکن یو پیپل اداروں کی طرف سے جو چیزیں دیکھنے میں مل رہی ہیں ساری چیزیں اس میں تو کیٹیگوریکلی کہ جی کسی کو جو ہے وہ سیاسی اور معاشی لحاظ سے ملک کی جو اسٹیبلٹی ہے اس کو ڈسٹرب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. دیکھیں جی ہم کوئی بدلے کی سیاست نہیں کر رہے، نہ ہماری کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. یہ رانا ثناء اللہ صاحب پہ تو میرے خیال میں بہت 2 سال پہلے سے کیس چل رہا ہے، پلس ماڈل ٹاؤن کے کیس میں تو وہ پہلے نامینیٹ ہو گئے تھے، اور اس کا وہ جو ہے نا وہ ہم نے تو نہیں کیس کیا تھا ان کے اوپر، یہ تو عدالتوں نے کیے. اب اس وقت ان کے اوپر اینٹی کرپشن اور جو ہے نا ڈپارٹمنٹ نے ان کو اریسٹ کرنے کے وارنٹ جاری کیے ہیں، تو وہی اس کو پرسو کریں گے. اور ہم لوگ کوئی کسی سے بدلہ لینے کی سازش نہیں کر رہے. اگر کسی نے کچھ کیا ہے ان کا پروون کیس ہے تو اس کے اوپر ان کے وارنٹ جاری ہوئے، جبکہ ہمارے لوگوں کے اوپر صرف ان کے بخلاہٹ اور ان کی پریشانی ہے کہ شاید یہ لوگ جو ہیں لانگ مارچ کی طرف آ رہے ہیں تو ان کو بند کر دیا جائے تاکہ نہ یہ لیڈر باہر نکلے نہ ان کے فالوورز باہر نکلے. تو ان کے بہت بخلاہٹ نظر آ رہی ہے، جس طرح سے انہوں نے اسلام آباد کو ایک سیل کر دیا تقریباً کنٹینرز لگا کر، جبکہ ابھی ہم صرف اعلان ہی نہیں کیا، ہم نے تو صرف بات ہی کرتے ہیں کہ ہم لانگ مارچ کریں گے. ابھی خان صاحب نے صرف یہ دیا کہ ہم کر سکتے ہیں، جو کہ کسی بھی جمہوری معاشرے میں ایک پرامن احتجاج آئینی قانونی حق ہوتا ہے. اور ہمارے تو ہمیشہ جب بھی دھرنا بھی دیا ہے گملہ تک نہیں ٹوٹا، تو ہمارے سے کیا خوف ہے؟ ہم لوگ تو بالکل سمپل قسم کے، اور یہ عوام نہیں کر رہی ہے. میں بارہا سب کو بتاتی ہوں کہ عوام ہے، یہ پیچھے آئے کے لوگ نہیں ہوں گے، صرف پوری عوام ہے جو ہمارے ساتھ نکلنا چاہ رہی. بلکہ وہ تو کہہ رہی ہے ہم کال کیوں نہیں کر دے رہے خان صاحب، ہم تو نکل کے ان کو ایوانوں سے نکالنا چاہتے ہیں جو ہمارے پیسے لوٹ کے اوپر ہمارے اوپر بیٹھ گئے، دوبارہ مسلط ہو گئے، جن کو ہم نے نکالا تھا الیکشن کے ذریعے ان کو ریجیکٹ کیا، یہ پھر سے ووٹ آف نو کانفیڈنس ایک سازش کے ذریعے ریجیم چینج ہوئی اور کے بیٹھ گئے ہیں. اور اب دیکھیں کون کون لوگ بن رہے ہیں ان کے منسٹر، 70 سے زیادہ وزارتیں دی جا رہی ہیں، اور 80% لوگ ان کے بیس پہ ہیں. اب وہ لوگ گورنر بھی بن رہے ہیں
جن کے اوپر بھی کیسز ہیں. میں سوچ نہیں سکتی کون سے ملک میں ایسے ہوتا ہے کہ ایک ملزم کو آپ جو ہے بڑے بڑے عہدوں پہ بٹھایا جائے. تو عوام بھی اب دیکھ رہے ہیں, عوام تنگ آ چکے ہیں, وہ فال کا انتظار کر رہے ہیں. لیکن ابھی خان صاحب نے بھی سوچ سمجھ کے ہم نے یہ کام کرنا ہے, ہم نے عوام کو تکلیف نہیں دینی. لیکن انہوں کی پریشانی بتا دی. یہ دیکھیے ہمارے سینیٹر جو ہے وہ باہر نکلے, اجلاس اٹینڈ کر کے ان کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے. تو جبکہ کوئی ایسی ان کی اریسٹ وارنٹ بھی نہیں ہوتے, اور وہ جو ہے وہ پارلیمنٹیرینس کو آپ کو پوچھنا پڑتا ہے کہ یہ اس طرح کس طرح سے اریسٹ کیا جا رہا ہے ان کو. تو لیکن ان کی جو بھی بوکھلاہٹ ہے, پریشانی ہے, میرے خیال میں ان کو سوچ سمجھ کے کچھ حرکتیں کرنی چاہیے آپ, کیونکہ عوام جو ہے وہ سب دیکھ رہی ہے. اور ہم لوگوں نے کسی پہ کوئی نہیں کیا, ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں. جو عدالتیں فیصلے کر رہی ہیں, جو نیب نے فیصلے کیے, وہ ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. تو یہ آپ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ ہم کوئی بدلے کی سیاست کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, علی گوہر صاحب آپ کی طرف آؤں گی واپس. علی گوہر صاحب, یہ رانا ثناء اللہ صاحب تو بڑی دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ جی آئے کوئی اگر تو پھر میں دیکھ لوں گا, اور دھرنا یا جلسہ نہیں دیا جاتا. پولیٹیکل ان کا رائٹ ہے دھرنا کرنا, جلسہ کرنا, یہ پولیٹیکلی تو آپ نہیں روک سکتے ان کو یہ کرنے سے. ان کو آئین اجازت دیتا ہے کسی بھی سیاسی جماعت کو کہ وہ اپنا دھرنا یا جلسہ کر سکتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ پرامن احتجاج جو ہے وہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کی. مجھے یہ بتائیں کہ 3-4 دن پہلے پورے کے پی کے اساتذہ کے اوپر بدترین جو ہے وہ لاٹھی چارج کیا گیا, ان کے اوپر شیلنگ کی گئی. ادھر نیازی صاحب کی اپنی حکومت ہے, ادھر کوئی اور قانون اور اخلاقیات ہیں, اور اسلام آباد میں آ کر وہ بدل جاتی ہیں. گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر پرامن احتجاج ہو, خان صاحب نے تو تاریخ میں کبھی پرامن احتجاج نہیں کیا, ہمیشہ لاک ڈاؤن کیا. اب اگر اسلام آباد کو لاک ڈاؤن یار آپ کیا بات کر رہے ہیں, ابھی لاسٹ ٹائم جو احتجاج ہوا تھا پورے پاکستان سے لوگ نکلے تھے, اس کی فوٹیجز, اس کی ویڈیوز میرے آپ کے ہم سب کے سامنے دیکھیں. سوشل میڈیا تو آج کل نہیں کوئی بات چھپا پاتا, کس طرح سے جو ہے وہ آنسو گیس, شیلنگ اور کیا کچھ نہیں آپ کی حکومت کی طرف سے کیا گیا. میری بات مکمل ہونے دیا کرے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو وہ آئے تھے اس سے پہلے ان کے وزراء نے اور شیخ رشید نے یہ کہا تھا کہ خون کی ہولیاں کھیلی جائیں گی. جب یہ انہوں نے وہ 25 مئی کو جب انہوں نے کال دی تھی, آپ کو پتہ ہے کہ وہ چند شر پسند لوگ لے کر آئے, کہتے تھے 25 لاکھ لوگ لے کر آئیں گے. کیا انہوں نے اسلام آباد میں آگ نہیں لگائی؟ کیا انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی وائلیشن نہیں کی تھی کہ جب وہ ریڈ زون کی طرف گھس گئے تھے؟ پھر اس کے بعد ان لوگوں پر ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ اسلحہ لے کر آ رہے تھے, یہ صوبوں کی حکومتوں کے سرکاری وسائل اور اسلحہ لے کر آ کر اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کرنا چاہ رہے تھے. کیا مطلب ہے کہ ان کو یہ اجازت دے دی جائے کہ یہ اسلام آباد میں آ کر جو ہے وہ ریڈ زون کے اندر گھس جائیں اور اداروں کے اوپر چڑھائی کر دیں؟ یہ مطلب ہے کہ اگر ان کو حکومت ہے تو لے کر آئے نا عدم اعتماد, ہم بھی لے کر آئے ہیں. یہ 4 سال میں ہم نے کتنی دفعہ ان کے اداروں کے اوپر چڑھائی کی ہے, یہ کتنی دفعہ سسٹم کو سونک تاج کیا ہے. پی ڈی ایم کے جلسے 4 سال چلتے رہے, کہیں ایک گملہ نہیں ٹوٹا, کہیں پرتشدد واقعہ نہیں. یار رہنے دے, وہ لاسٹ والا پارلیمنٹ ہاؤس میں جو ہوا تھا, جو مولانا صاحب اپنے جتھے لے کر آ گئے تھے, کیا بات کر رہے ہیں علی صاحب؟ فیکٹس میں تو بات کریں. میں اس لیے آپ کو ٹوک رہی ہوتی ہوں, معذرت کے ساتھ جو شوق نہیں, آپ فیکٹس میں تو چیزوں پہ بات کریں نا یار. بھائی جب مولانا صاحب آئے تھے, مولانا صاحب کو دھرنا کے لیے وہ بلکہ 3-4 دن بیٹھے احتجاج کے لیے, وہ کس تحت اپنے لوگ اٹھا کے لے آئے تھے, وہ جتھے لے آئے تھے, مسلح جتھے جو متعین کی گئی تھی اس میں رہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بات آپ غلط کر رہی ہیں. میں خود ادھر لاجز کے اوپر تو پولیس گھسائی گئی اور حملہ کیا گیا تھا. 5 لوگ گن مین, 5 لوگ 4 جو کہ نیتے گن مین تھے, ان کو پکڑنا, اور دوسرے دن پولیس نے چھوڑ بھی دیا ان کو. کیا نکلا ان سے؟ میرا اپنا رپورٹر نمائندہ وہاں پر تھا اور میں خود پھر اس کے اگلے دن بھی وہاں پہ تھی. علی صاحب کیا بات کریں, مسلح جتھے سارے آ گئے تھے اور جمعیت علماء اسلام لے کر آ گئی. ان کو روکا گیا پولیس والوں کی طرف سے کہ آپ کس کیپیسٹی میں آ رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ تو ہماری سیفٹی کے لیے آئے ہیں. 5 لوگ تھے اور ان کی پولیس نے جو تھا وہ آ کر حملہ کیا, اور وہ اس کے اوپر مطلب ہے کہ وہ گھسی, لاجز کے اندر گھسی, چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کیا گیا.
تو یہ ساری چیزیں پاکستانی قوم کے سامنے عمران احمد نیازی صاحب پرامن احتجاج کریں گے تو ان کو یاد ہے، اگر وہ کہیں گے کہ اپنی صوبائی حکومتوں کے ذریعے اسلام آباد کو فتح کرنے کے لیے آئے، اداروں کی تباہی بربادی کرنے کے لیے آئے، حملہ آور ہونے کے لیے آئے، املاک کو نقصان پہنچانے کے لیے آئے، تو ان کے ساتھ قانون کے ذریعے عامی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. اور اس کے لیے آرمی چیف صاحب بھی بیان دے چکے ہیں کہ کسی بھی جتھوں کو پاکستان کے سیاسی اور معاشی نظام کو اچھا، اگر اب آپ آرمی چیف کے اس بیان کو جو ہے وہ حمایت میں کر رہے ہیں، ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ جی انٹرفیرنس دینی چاہیے اور ان کے نام جو ہیں وہ ہم لے رہے ہیں، پہلے بھی لیے، یہ تو ڈوئل منافقت والی بات ہو گئی، ڈوئل پالیسی ہو گئی. اچھا، ہم آرمی چیف صاحب کی یہ نہیں کہہ رہے کہ آ کر ووٹ چرا کر ہمیں دے دیں، ہم آرمی چیف صاحب کو یہ نہیں کہہ رہے کہ مقدمات کے جھوٹے مقدمات کے اندر ان کو اندر کرے. آرمی چیف صاحب جو ہے وہ ان کا یہ ڈیوٹی اور فرض ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی کہ وہ پاکستان کے اداروں کا تحفظ کرے، وہ کسی جتھے کو اوپر حملہ آور نہ ہونے دیں، اچھا، اگر وہ کسی شہر میں آگ نہ لگنے دیں. اچھا، اب یہ بتا دیں کہ سیاسی دھرنے کے لیے آتے ہیں خان صاحب along with the nation، پوری قوم ان کے ساتھ آئے گی، پہلے بھی جیسے کہ لوگ آ رہے تھے کیونکہ ان کا یہ کلیم ہے، تو اگر وہ آتے ہیں پرامن دھرنا دیتے ہیں تو آپ دھرنے کی جگہ دے رہے ہیں؟ پھر اگر وہ ان کو چاہیے کہ وہ حکومت کے ساتھ رابطہ کرے، جو حکومت کے کنسرن ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے ساتھ رابطہ کرے اور اس چیز کی گارنٹی دیں کہ کہیں کوئی گملہ نہیں ٹوٹے گا اور جو جگہ احتجاج کی متعین کی جائے گی اس سے باہر نہیں آئیں گے، نظام زندگی کو مفلوج نہیں کریں گے، ان چیز کی گارنٹی دیں تو ان پر بات ہو سکتی ہے. بات ہو سکتی ہے، ہمیشہ خطرناک ہیں، اور اگر وہ اس قسم کے عزائم لے کر آئیں گے کہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی بات، جی اسی زبان میں نپٹا جائے گا. ٹھیک ہے، بات ہو سکتی ہے اگر حکومت سے بات کی جائے، پراپر جگہ کا تعین کر کے آیا جائے. جی ڈاکٹر سیمی صاحبہ، ون لاسٹ کامنٹ کوئکلی کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا ہے. آپ آفر قبول کریں گی؟ حکومت نے آن ایئر آپ کو جو ہے آفر دے دیا کہ جی اگر ہم سے بات کریں، رابطہ کریں، پراپر کوئی نقصان نہ کریں تو یو آر موسٹ ویلکم. جی دیکھیں جی، بات چیت کا وقت گزر چکا ہے. جس طرح سے سازشیں ہو رہی ہیں، ایک سازشی ٹولہ بیٹھا ہوا ہے بیل پہ، ایک حکومت ہے، ایک جو کہ کنوکٹڈ لوگ ہیں، اب ان سے کیا بات چیت کی جائے؟ بات چیت کے دروازے بند ہو چکے ہیں میرے خیال میں. ہم نے بہرحال کوشش کی، ہم نے جب پارلیمنٹ میں تھے ہم نے بہت کوشش کی، بڑے اچھے اچھے بلز لے کر آئے، بات چیت کرنے کی کوشش کی. انہوں نے تو آنے کے بعد رجیم چینج کی اور سارے اچھے اچھے بلز جو ہم لائے تھے وہ تو دور کی بات، جو پرانے قانون، جو نیب کے قانون تھے اوورسیز کے، انہوں نے سب کو ختم کر دیا ہے. آپ اوورسیز بھی اس وقت پریشان ہیں، سب لوگ ہمارے جو اتنی ریمیٹنسز بھیجتے تھے، ہمارے اثاثہ ہیں، ان کو بھی انہوں نے پریشان کیا، ناراض کر چکے ہیں. یہ سب لوگوں کو ناراض کر کے ایک کنوکٹڈ جو ہے نا ٹولہ وہ حکمرانوں میں بیٹھا ہوا ہے، ہم اس کے ساتھ کیا بات چیت کریں بتائیے؟ ٹھیک ہے، آپ یعنی کہ بات نہیں کرنا چاہتے. اوکے، بہت شکریہ ڈاکٹر سیمی بخاری صاحب آپ کا، علی گوہر صاحب آپ کا، دونوں معزز مہمانوں کا بے شکریہ. ناظرین، ایز اٹس ان فرنٹ آف یو، جی آگے جا کے کیونکہ خان صاحب کال دینا چاہ رہے ہیں، دینے والے ہیں، کب دیں گے، کیا دیں گے، قوم ان کے پیچھے کتنی نکلتی ہے کتنی نہیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا. ٹائم ٹیلز اس آل دس تھنگ. بٹ کیا نیا جو دھرنا ہوگا، کیا وہ ملک کی معیشت کے لیے اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے کارساز ہوگا یا پھر اگین انسرٹینٹی لے کر آئے گا ملک کے اندر؟ دس از اے ویری بگ کوسچن. اسی کے ساتھ جو اپنی میزبان سے اجازت، پاکستان زندہ باد.